बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं कौसर कैम खानी, पासमी यूट्यूब चैनल। आप कल जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने उस हवाले से बात की थी कि जो अफ़गानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम किए जाएंगे। दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ। अगर आप सीक्वेंस में देखें तो ये मेरा तकरीबन कोई 7वां प्रोग्राम है गुज़िश्ता 2 माह में। ग़ालिबन जब 2 माह कबल मैंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करना शुरू की थी तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, दीगर सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान के हवाले से तकरीबन ना होने के बराबर बात हो रही थी। आज हम दूसरे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एक इवॉल्विंग सिचुएशन में आ गया है। एक बिल्कुल नई इंतज़ामिया तालिबान की सूरत में तकरीबन 99% वादी पंजशेर को छोड़कर पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का होल्ड है, बशमूल काबुल। अब रवायती मैं ख़बरों पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तकरीबन दुनिया का हर मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आज के दिन सबसे ज़्यादा बात अगर हो रही है तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हो रही है। और कहने को ये जंग 20 साला जंग इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हनूस दिल्ली दूर अस्त के मिसदाक हनूस काबुल दूर अस्त वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। और अभी भी एक अनसर्टेनिटी दुनिया के नक्शे पर माउंट कर रही है। अभी जो प्लेयर हैं जो पहले जंगी सूरत में 1.5 लाख फ़ौज, खरबों डॉलर के साथ और अपने माइट, अपने ताकत के बलबूते पे अफ़गानिस्तान और इस रीजन के ऊपर कब्ज़ा करके और अपनी मोनोपली कायम कर रहे थे और अपने आप को यहाँ पर मेजर प्लेयर के तौर पे जो पेश कर रहे थे, अब वो बैक बर्नर पर जाकर अपनी दूसरी स्ट्रेटजी उन्होंने लॉन्च की है। उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। रवायती ख़बरें सब तक पहुँच रही हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो 2 दिन कबल तालिबान ने जंग बंदी का ऐलान किया था, कल स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऑफिशियल पहली बार तमाम मीडिया के सामने आकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिल्कुल एक नया चेहरा तालिबान का दुनिया के सामने पेश किया है। और शायद दुनिया की डिमांड भी यही है। लेकिन क्या इस नए चेहरे के साथ तालिबान नई दुनिया को एक्सेप्टेबल होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो एक बड़ी वसी अवामी सोच जो है वो तो ये है कि बिल्कुल तालिबान की जो तब्दीली है उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कबूल भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। लेकिन जो साजिशी अनासिर हैं जिन्होंने ये जंग की शुरुआत की, खरबों डॉलर डुबोया, अपनी साख बिल्कुल उन्होंने मिट्टी की, वो अभी चैन से नहीं बैठे हैं और ना ही बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दोबारा मैं याद दिला दूं, मैंने कल भी इस चीज़ का इजहार किया था। मैंने 1.5 माह पहले बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि 3 मेजर फोर्सेस हैं जो अमेरिका, इंडिया और अफ़गान उस वक्त की हुकूमत अशरफ गनी के ज़ेर साइज चल रही थी, वो नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान का कोई पीसफुल सॉल्यूशन हो और उसमें उनके मकासद थे और बहुत बड़ा गेन था। दूसरी तरफ हम रीजनल प्लेयर्स को देखते हैं, रूस है, चीन है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है, जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, अमन आए और जो आगे 21वीं सदी की तरक्की की जो शारा है वो अफ़गानिस्तान से गुज़रे और जाकर यूरोप और अफ्रीका से जाकर मिले और इस खित्ते के अंदर भी अमन हो, खुशहाली आए और पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि 2 हाथियों की लड़ाई के अंदर घुन पिसता है, तो इस वक्त हमारा खित्ता उसी सिचुएशन से गुज़र रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि जी अफ़गानिस्तान, अब कल इन्होंने इजहार भी कर दिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि हम काबुल पर अभी काबिज़ होना नहीं चाहते थे। वो काबुल में क्यों घुसे हैं, उनका मकसद ये था कि ये
فورن ٹروپس یہاں سے نکل جائیں. جب سے ان کا معاہدہ ہوا اس کے بعد سے اب طالبان نے کبھی بھی فورن فورسز پہ حملہ نہیں کیا. حالانکہ بیچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکنز ایئر فورس نے کچھ طالبان ٹھکانوں پر حملے کیے تھے چند ہفتے پہلے, لیکن طالبان نے اس کو ری ایکٹ نہیں کیا اور وہ ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ وہ اپنے پیش قدمی جاری رکھی اور گریجولی کم سے کم خون بہا کر, اور کابل کی صورت میں ہم دیکھیں گے تو بالکل پیسفلی. میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی صدیوں میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پورا ایک ملک فتح ہو گیا اور بغیر خون بہائے ہو گیا. تو یہ چیز جو امریکہ اور انڈیا جو پچھلے گزشتہ 20 سالوں سے فائنینشلی انویسٹ بھی کر رہے تھے اور ملیٹریلی بھی ان کی پریزنس تھی, ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. کیونکہ جس طرح کا ماحول بنا اور جو میجر پلیئر اپنے پتے کھیل رہے تھے, اسٹریٹجی چلا رہے تھے, تو طالبان نے چائنا, پاکستان, روس, ٹرکی, ایران اور اپنے دیگر ریجنل پلیئرز کے ساتھ اپنے تعلقات گزشتہ 1 سال میں اچھے کیے, بحال کیے اور بلکہ مضبوط کیے. یہ چیز قابل قبول نہیں تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکن صدر نے عہدہ اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں جو چیلنج کیا تھا وہ چائنا کو کیا تھا کہ اس نے ڈکلیئر کیا آفیشلی کہ چائنا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اب اگر ہم افغانستان کو اس ریلیشن میں دیکھتے ہیں, امریکہ ہر حالت میں چاہے گا کہ چائنا کے راستے میں روڑے اٹکائے, اس کی ترقی کو روکے, اس کی ایکسپینشن جو فائنینشیل ایکسپینشن ہو رہی ہے جو BRI کی شکل میں اور CPEC کی شکل میں ہے اس کے اندر خلل ڈالے. ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے قریب ماضی میں دیکھا کہ ازبکستان میں کانفرنس ہوئی, رشیا کو ایکسیس مل رہا ہے, ازبکستان پاکستان وایا افغانستان ریل کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کو عمل پیرا ہونا ہے. اور یہ شاہراہ ریل اور روڈ کا رستہ افغانستان سے ساؤتھ ایشیا سے افغانستان, افغانستان سے سینٹرل ایشیا اور پھر فردر یورپ اور افریقہ کو اور گلف کو کنیکٹ کرتا ہے, جو ایک کلوزسٹ شاہراہ بنتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, خوشحالی کے حوالے سے. اور امریکہ کا جو مونوپلی ہے دنیا میں جو گزشتہ 1 صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اختتام پذیر ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ چیز امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہر حربہ آزمایا امریکہ نے, معاہدہ کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے پراکسیز کے ذریعے, انڈیا کے ذریعے, اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے خلل ڈالنے کی کوشش کی اور کوشش حتی الامکان یہ کی کہ پیسفل ٹرانزیشن نہ ہو. ان کی خواہش یہی تھی, کوشش یہی تھی کہ ایک خونریزی کا سما ہو, افراتفری ہو, ریجنل جو پلیئرز ہیں افغانستان کے اندر ان میں آپس میں تصادم ہو ورسز طالبان, اور تاکہ چائنا, رشیا اور یہ جو ایک لنک بن رہا ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا وہ قائم نہ ہو سکے. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. لیکن طالبان نے بہت تدبر کے ساتھ, فراست کے ساتھ اس چیز کو سارا پہلے سے جج کر کے انہوں نے کوئی موقع فراہم نہیں کیا کہ یہ افراتفری کی صورت ہو. اور جب وہ کابل میں داخل ہوئے تو ایک کل کی پریس کانفرنس بھی جس کا میں نے حوالہ دیا آپ نے سنا, انہوں نے ایک بالکل نیا چہرہ طالبان کا دنیا کے سامنے دکھایا کہ عورتیں, جس کے اوپر سب سے زیادہ کنسرن تھا, آزاد ہیں اپنا کام کرنے کے لیے. اسلامی شاعر کے حوالے سے جتنے بھی لوگ, چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں, فوج ہے, ایون وہ لوگ بھی جو غیر ملکی فوجیوں کے ساتھ دیتے رہے گزشتہ 20 سال میں, عام معافی کا اعلان کیا. یہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن طالبان نے کیا. اور پھر اب جب یہ چیز بھی ہو گئی تو ایک نیا ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹجی اپنائی ہے جو امریکہ لیڈ ہے اور وہ دوسرے اپنے ہماری ممالک کے ذریعے کہلوا رہا ہے, NGOز کے ذریعے کہلوا رہا ہے, مختلف ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, NGOز کے ذریعے
ایک پروپیگنڈا باقاعدہ لانچ کیا جا چکا ہے. گزشتہ 3 دن سے جب دیکھا کہ یہ بالکل ٹیبل ٹرن ہو گئی ہے تو نیا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کے اندر عورتوں کا کیا ہوگا. وہ پردے کے حوالے سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے. تو اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ کل افغانستان کے اندر طالبان ہتھیار لے کے کھڑے ہیں اور 6-7 عورتیں پلے کارڈ لے کر احتجاج کر رہی ہیں. تو یہ برداشت کی انتہا بھی طالبان دکھا رہے ہیں کہ ہم میں اتنی برداشت ہے, ہم ہر ایک کو حق ہے, کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. سڑک کے اوپر وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں, پردہ بھی نہیں کیا ہوا. جو اگر ہم ماضی میں 1996 اور 2001 کے بیچ میں جو طالبان کا دور تھا اس کے اندر یہ چیزیں تصورات سے باہر تھی. لیکن کل جو مظاہرہ دکھایا ہے طالبان نے, عورتوں کے احتجاج, لوگوں کے احتجاج, انہوں نے بالکل ایک دنیا کو نیا پیغام دیا ہے اور جسے مثبت لینا چاہیے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ایئرپورٹ پر جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ملک سے کسی بھی بے چینی کا یا خوف کا شکار ہیں, وہ سب واپس آ جائیں اپنے گھروں میں, کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا. عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو حکومت کے ملازمین نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے دفاتر سنبھالیں اور افغانستان کو آگے بڑھنے کے لیے مددگار ہوں, اور ایک پرامن افغانستان کا انہوں نے نہ صرف وعدہ کیا ہے بلکہ ریجنل کنٹریز کو بھی اور باقی دنیا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری زمین ہمیں ہماری روایات کو کے خلاف جا کر ہم پر کوئی چیز نافذ کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا مثبت پیغام ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ہیلے بہانے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے افغانستان کے اوپر سختیاں قائم رکھے گا امریکہ, کیونکہ اس کا مفاد اسی میں ہے کہ اگر افغانستان میں اگر امن آ جاتا ہے تو ایک فری واک وے مل جاتا ہے روس اور چین کو, جو امریکہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ اس وقت اس کو سب سے بڑا خطرہ یا اس کا دشمن نمبر 1 ہے تو وہ چائنا ہے, اور رشیا کی ایک آلریڈی ان کی لیگیسی چل ہی رہی ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. پاکستان نے ریجنل پلیئرز کے ساتھ اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک اعلان کیا ہے کہ ہم اکیلا فیصلہ نہیں کریں گے, ہم اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کر اور اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ فیصلہ کریں گے. ایک افغان کا بڑا ڈیلیگیشن مختلف کلینز کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پچھلے 2 دن سے آیا, پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے ملے, اور پاکستان نے انہیں بھی یقین دہانی کرائی ہے اور انہیں بھی اشور کیا ہے کہ ہم طالبان سے, اور آپ کے خواہش یہی ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اور ایک متفقہ حکومت بنا کر سیاسی حکمت عملی کے ساتھ پرامن افغانستان کو یقینی بنائیں. پاکستان اپنی پوری سپورٹ کرے گا. چائنا, رشیا, ازبکستان, تاجکستان کسی حد تک تھوڑا خاموش ہے, ایران, ٹرکی, ان سب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہنوز کابل دور است والی سچویشن ہے. امریکہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا. کھربوں ڈالر اس نے اپنا ضائع کیا ہے, جھونکا ہے میں کہوں گا, اور ایک بدترین شکست کا سامنا کیا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا, کانسپریسی کرے گا. تو اس کے لیے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایک اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے ہمدرد ہیں, اس میں خالی ٹی ٹی پی کے ممبران نہیں, ان سے ہم آہنگی رکھنے والا یا ان کی سوچ کو فالو کرنے والے, ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ افغان طالبان نے بڑا کلیئر کہا ہے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہ اب کوئی بھی غیر ملکی فورسز ہمارے افغانستان کو استعمال نہیں کریں گی بد امنی پھیلانے کے لیے دوسرے ممالک میں. تو یہ پیغام نہ صرف دوسری ملکوں کے لیے ہے بلکہ خاص کر کے پاکستان کے جو ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے اور دوسرے اس طرح کے فورسز ہیں, ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے اور ان کو موت نظر آ رہی ہے. پاکستان کے اندر ان سے ہمدردی رکھنے والے بھی ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں
کہ جی وہ افغان طالبان ایک الگ اسٹریٹجی ہے. تحریک طالبان پاکستان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور جس کے پیچھے بالکل شواہد موجود ہیں کہ وہ انڈیا سے بھی سپورٹ لیتے رہے ہیں, وہ باقی ویسٹرن پاورز بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو جو پاکستانی اس فتح کو اور امریکی شکست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کو بھی ایک واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے. آخر میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے اور بالخصوص پاکستان, ترکی اور ملیشیا نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ایک نیا چینل, انٹرنیشنل چینل انگلش کے اندر شروع کرنے کا, تاکہ اپنا بیانیہ, اپنا نقطہ نظر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہماری سب سے بڑی آج کے دور میں جہاں پر ہم ہائیبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں, اس کی کمی ہے. دشمن اور غیر ممالک لوگ جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے, وہ اپنا فالس پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا مختلف ذرائع سے پوری دنیا میں پھیلانے میں بہت آسانی سے کامیاب ہیں, جبکہ ہم اپنا صحیح شواہد کے ساتھ جو کانسپریسیز ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, جو دشمن ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں, وہ بھی ہم دنیا تک پیغام نہیں پہنچا پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو خاص کر کے اس ایشو پر ترکی یا ملیشیا کے ساتھ مل کر یا انڈیپینڈنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا آزاد میڈیا ہاؤس بنانا چاہیے, جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر BBC, الجزیرہ, CNN اس لیول کا وہ چینل بنے, اور جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر بھروسہ بھی کیا جا سکے, تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں, اور جو سازشیں دنیا میں ہمارے دشمن کر رہے ہیں ہمارے خلاف, ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور عملی طور پر کام کرنا چاہیے. وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤس کی تشکیل ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں پاکستان, ایک مستحکم پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.